रोशनी में चले, रोशनी में चले। नाज़रीन, प्रोग्राम कलाम की रोशनी में हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ आज पादरी फ्रेडरिक जॉन मौजूद हैं और हमारा आज बहुत ही खास टॉपिक है जो कि मौजज़ात के हवाले से है। पादरी साहब, आपको प्रोग्राम में भी खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ मेरा पहला सवाल ये है कि ये मौजज़ा लफ्ज़ क्या है? मैं सोचता हूँ कि जो प्रोग्राम है आज का हमारा जी वो दरअसल मौजज़े पर ही है। जी तो ये बहुत ही माकूल बात है कि हम पहले इस लफ्ज़ की मानवियत को मालूम कर लें कि हम मौजज़ा कहते किसको हैं। लफ्ज़ मौजज़े की पर जब हम बात करते हैं तो लामहला मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में देखना ज़रूरी हो जाता है। अब लफ्ज़ मौजज़ा जो हमारे पास है, जो हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लफ्ज़ तो अपने अंदर मानवियत कुछ इस तरह से रखता है कि ये आजिज़ी, एजाज़ी और जिसमें हलीमी और फ़रोतनी, इनकिसारी के मानी आते हैं। तो गोया कि मौजज़ा लफ्ज़ जो है ये अजीब की मानी में नहीं जाता, लेकिन लफ्ज़ हम कई दफ़ा कहते हैं मौजज़ा वो है जो कि एक अजीब काम है। अगर ये अजीब काम है तो फिर हमने इसको अजूबा क्यों नहीं कहा? सही। जो अजीब है उसको तो फिर अजूबा कहना चाहिए। अगर ये मौजज़ा है तो फिर ये अजूबा नहीं है, ये फिर कोई ऐसा फेल है जो आजिज़ी की बुनियाद पर अमल में आता है। अब जब इस लफ्ज़ को नए अहदनामे की ज़ुबान में, यूनानी ज़ुबान में देखते हैं तो नए अहदनामे में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं यूनानी ज़ुबान में। पहला लफ्ज़ जो यूनानी अंजील में इस्तेमाल हुआ है वो डूनामिस है, जो कि यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिससे हमारा अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ डायनामाइट निकला है। क्योंकि हमारे पास जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है उसमें से गालबन 50% जो लफ्ज़ हैं वो यूनानी ज़ुबान से डिराइव हुए, सही, और बाकी कुछ फ्रेंच से और कुछ लातीनी ज़ुबान से। जी। तो जब हम लफ्ज़ डूनामाइट को अंग्रेज़ी में देखते हैं तो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ डायनामाइट उसका ट्रांसलिट्रेशन बनकर आया है। ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलिट्रेशन। तो गोया कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में ने यूनानी के लफ्ज़ डूनामाइट को डायनामाइट के तौर पर अदा किया और बोला। अब डायनामाइट को जिस तरह से अंग्रेज़ी अदा करती है, डायनामाइट एक ऐसी कुदरत है, एक ऐसी ताकत है जो पहाड़ों को फाड़ देती है, ठीक, जो सख्त चीज़ों को तोड़ देती है। सही। अब दूसरा लफ्ज़ जो यूनानी ज़ुबान में नए अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है, दैट इज सिमियोन। और सिमियोन के लिए जो जब अंग्रेज़ी ने इसका तर्जमा किया है यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ सिमियोन का, तो इसका तर्जमा अंग्रेज़ी ज़ुबान ने साइन और वंडर के तौर पर किया है कि सिमियोन इज अ साइन, सिमियोन इज अ वंडर। और गालबन जो हमारे पास उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ मौजज़ा अजीब काम आया है और अजूबा आया है, वो वंडर से आया है, सही, जो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ वंडर हमारे पास आया है। अब ये सिमियोन जो लफ्ज़, इसका तर्जमा जब अंग्रेज़ी ज़ुबान ने निशान किया है, तो ये निशान जो है ये किसी शख्स की बातनी कैफियत, जो काम वो कर रहा है, जिसको हमने सिमियोन कहा, जिसको हमने निशान कहा, और वो निशाना जो है, जो बंदा काम कर रहा है, वो उसकी बातनी शख्सियत का एक निशान है, एक इजहार है। और गोया कि ये काम जो है, ये सिमियोन जो है, ये अमल करने वाले शख्स की बातनी शख्सियत के निशानात हैं, उसकी ज़ात के निशानात हैं। कंक्लूडिंगली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मौजज़ा लफ्ज़ जो है वो जिस पर मौजज़ा होता है उसकी आजिज़ी की बुनियाद पर एक काम अमल में आ जाता है। और यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जो सिमियोन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब निशान बयान किया गया है, तर्जुमा किया गया निशान, उसका मतलब यह है कि जो शख्स काम कर रहा है और उस काम को हमने अजीब काम कहा और मौजज़ा कहा, वो दरअसल निशान है उस शख्स की ज़ात का, बातिनी कैफियत का और बातिनी ज़ात का, कि असल में वो शख्स क्या है। तो जिनको हमने मौजज़ा कहा है, अदबी तौर पर तो इसका मतलब यह है कि इसमें मौजज़ा तब होता है जब आजिज़ी आती है, मौजज़ा तब होता है जब कुदरत ज़ाहिर होती है खुदा की, मौजज़ा तब होता है
جب اس ذات کے اندر کچھ خاص کیفیت ہوتی ہے اور خاص اس کی اصلیت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے لفظ جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ معجزہ جو ہے اس میں دو ذاتیں انوالو ہو جاتی ہیں. ایک وہ جو کام کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جس پر کام کیا جا رہا ہے. جس پر کام کیا جا رہا ہے اس کا عاجز ہونا، اس کا حلیم ہونا، اس کا فروتن ہونا، اس کا ایمان میں ہونا ضروری ہے. دوسرا شخص جو اس میں انوالو ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کی قدرت اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس ایک اختیار ہونا چاہیے، اور وہ کام جو ہے پھر اس کی قدرت اور اس کے اختیار کا ایک عملی ثبوت بن جاتا ہے، جس کو ہم نے کہا کہ یہ عجیب ہے اور یہ معجزہ ہے. بھائی صاحب، میں اس چیز کے ساتھ آگے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی. کیا سائنسی جو ونڈرز ہیں یا کہہ لیں عجوبے ہیں، یہ معجزات ہیں؟ ایک بات اس کے ساتھ ایک اور کہ اس کے علاوہ ہم کئی ایسے اپنے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سے جادوگروں کو بھی دیکھتے ہیں. کیا وہ جو کام کر رہے ہیں یا وہ جو کارنامے دکھا رہے ہیں، وہ جو ٹرکس یوز کر رہے ہیں، جیسے بھی وہ کر رہے ہیں اس کام کو ظاہر کر رہے ہیں، وہ معجزے کی اس میں آتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جو سائنسی معجزات ہیں، جن کو سائنسی ہم عجوبے کہہ رہے ہیں، ہم لفظ تو عجوبہ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ کام عجیب اس طرح سے ہیں کہ وہ کام کئی دفعہ انسانی تجربے میں اس سے پہلے نہیں آئے. اب جو سائنسی عجوبے ہیں اس میں دو چیزیں انوالو ہیں. اس میں دو چیزیں وہ انوالو ہیں. نمبر ایک تو انسانی حکمت، ٹھیک ہے، اور انسانی حکمت وہ ہے جو خدا داد ہے، اور یہ صلاحیت ہے. انسانی حکمت جو ہے نمبر ایک تو وہ خدا داد ہے، نمبر دو وہ صلاحیت ہے، وہ ذات نہیں ہے، وہ شخصیت نہیں ہے. مثال کے طور پر مجھے خدا نے ایک صلاحیت دی ہے، لیکن میری صلاحیت میں نہیں ہوں. مجھے کوئی قابلیت خدا نے دے دی ہے، تو میری قابلیت میری ذات نہیں ہے. میری ذات میں ایک قابلیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قابلیت جو ہے وہ مجھے خدا نے دی ہے. نمبر دو، جو چیزیں بھی سائنس دنیا کے سامنے بنا کے لا رہا ہے، وہ اس میٹیریل سے لا رہا ہے، ان چیزوں کے رد و بدل سے، استعمال سے لا رہا ہے جو خدا نے آلریڈی خلق کی ہوئی ہے، جن کا وجود کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی فارم میں آلریڈی موجود ہے. تو ان کی رد و بدل سے جو چیزیں نئی بن کے سامنے آ رہی ہیں وہ مثال کے طور پر آج کل لوگ چاند پر جانے کی اور مریخ پر جانے کی، اور مریخ کے بارے میں بہت ساری چیزیں، اب تصویریں آ رہی ہیں، یہ آ رہا ہے وہ. اب مریخ جو ہے، جو چیزیں عجوبے کے طور پر سامنے آ رہی ہیں، وہ تو آلریڈی موجود ہیں، جو کسی خالق نے، جو کسی ذات نے آلریڈی خلق کی ہوئی ہے. تو گویا کہ جو سائنسی عجوبے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کا وجود آلریڈی موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں. لیکن یہ سائنسدان جو لوگ ہیں، یہ اپنی اس حکمت سے جو خدا داد ہے، وہ اپنی کوشش سے ان کو سامنے لا رہے ہیں. اب یہاں پر میں معجزے کے ساتھ اس کو پھر سے ٹیلی کرنا چاہتا ہوں. دراصل معجزہ جو ہے وہ دراصل الہی مداخلت کا نتیجہ ہے، صحیح، جس سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ الہی طریقے سے سامنے آتی ہیں، جن کو انسان کا ادراک جو ہے، سوچ جو ہے، حکمت جو ہے انسان کی، وہ دیکھ کے حیران ہو جائے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں بائبل مقدس میں سے آپ کو. بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے، ہم نے نیا نامے میں اس بات کو پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جنم کے اندھے کی آنکھوں کو بحال کیا. جی. اب جنم کے اندھے کی آنکھوں کا آج تک سائنس کے پاس علاج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، آفتالمالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج تک اس شخص کی آنکھیں نہیں سائنس بنا سکی جس کو پیدائشی طور پر آنکھیں نہیں ملی. آنکھ ملی، خراب ہو گئی، ڈیمیج ہو گئی، کچھ ہو گیا، اس کے لیے سائنس کے پاس طریقے ہیں، وہ حکمت استعمال کر لیتے ہیں جو خدا داد ہے. لیکن جو خداوند یسوع مسیح نے جنم کے اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہ سائنس اور انسانوں کی ادراک سے پرے ہے. بالکل. تو گویا کہ وہ اندھے کو، جنم کے اندھے کو آنکھیں دینا ایک الہی کام ہے اور ایک الہی مداخلت ہے. اور اس کام سے جب یسوع مسیح نے جنم کے اندھے کو شفا دی، اس کو آنکھیں دیں، تو شاگردوں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ اس نے گناہ کیا تھا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا؟
تو وہاں پر یسوع مسیح نے کہا تھا نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے کیا تھا، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو، اور جلال دراصل خدا کے جلوے کی بات ہے، خدا کی قدرت کے ظہور ہونے کی بات ہے. تو دس ول بی دا چینل آف دا گلوری آف گاڈ، کہ خدا کا جلال، خدا کی ذات اس سے عیاں ہوگی کہ وہ انسانی زندگی میں کس طرح سے کام کرتی ہے، اور خدا جو کام کرتا ہے وہ انسان کی ریچ میں نہیں ہے. تو معجزہ دراصل وہ ہے جو انسان کی ریچ میں نہیں ہے، اور جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. اور معجزے میں پھر ڈسٹرکٹیو روح نہیں ہے، معجزہ آلویز کنسٹرکٹیو، جس میں کوئی بہتری آتی ہے، ترقی ہوتی ہے. صحیح. تو جو سائنسی عجوبے ہیں یہ انسانی کوشش ہے اس حکمت کی بنا پر جو خدا نے دی ہے، اور جو چیزیں عجیب طریقے سے جن کو ہم انسان عجوبے کہہ رہے ہیں وہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، چیزوں کے رد و بدل سے نئی چیزیں بنا کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اور جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں ان سے نئی چیزیں بنا کے سامنے. لیکن وہ الہی حکمت جو انسان کو دی گئی ہے وہ انسانی طریقے سے آ رہی ہے، الہی طریقے سے نہیں آ رہی. تو اس لیے معجزے میں اور سائنسی عجوبوں میں بہت کم فرق ہے، بہت فرق ہے. دوسرا سوال جو آپ کا تھا جادوگروں کا کارنامہ. جی. اب جادوگروں کے کارنامے جو ہے، اول تو چونکہ ہم ایک مذہبی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لفظ جادوگر ہے جی میرے خیال بائبل مقدس نے تو اس کو بہت کنڈیم کیا ہے، جادوگری کو. جی. اور میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی جادوگری کو سپورٹ نہیں کرتا، ماں سوائے شاید ان مذاہب کے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے. جتنے مذاہب خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ جادوگری کے کام کو ویسے ہی شیطانی کام گردانتے ہیں. تو اگر جادوگری الہی کام نہیں ہے، شیطانی کام ہے، تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو الہی مداخلت سے چیز ہوتی ہے جو انسان کے تجربے میں پہلے نہیں آئی وہ معجزہ ہے. تو اس لیے پھر اگر یہ الہی مداخلت سے نہیں ہے، شیطانی مداخلت سے ہے، تو پھر جادوگر کے کارناموں کو ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے. کم از کم وہ ٹرکس ہیں کچھ بھی کہہ لیں، عملیات ہیں. اور وہ ابلیس کے بارے میں تو کلام میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ اس دنیا اس ہوا کی عملداری کا حاکم ہے، اور وہ اس دنیا میں اپنے طریقے سے ڈسٹرکٹیو کام کرتا ہے، کنسٹرکٹیو کام نہیں کرتا. ٹھیک. بھائی صاحب آپ نے کہا کہ یہ ڈسٹرکٹیو نہیں کنسٹرکٹیو اس کا پہلو مطلب زیادہ نمایاں ہے. لیکن ایک چیز جو خداوند یسوع مسیح کے تمام معجزوں میں انہوں نے لنگڑوں کو چلنے کی قوت دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردوں کو زندہ کیا، گنگے بہرے کو، بہت بے شمار معجزات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو آپ کی اس بات سے کہ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو کے حوالے سے، کہ متی کے 21ویں باب کی 18ویں آیت میں ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے انجیر کے درخت اس پہ لعنت کی، اور شام کے ٹائم جب وہاں سے رسولوں میں سے کوئی گزرے انہوں نے کہا کہ وہ درخت جو ہے وہ سوکھ گیا تھا. یہ کیا ہے؟ دیکھو، نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے، بلا شبہ باقی جو جن کو معجزات کریں وہ بھی واقعات ہی ہیں. ٹھیک. یہ بھی ایک واقعہ ہے، لیکن نہ تو رسولوں نے کبھی اس کو معجزہ کردانا، نہ مسیحی علماء نے کبھی اس کو معجزہ کہا، بلکہ اس کو ایک واقعہ ہی گردانا گیا ہے ہمیشہ. اور اس کے ہونے کی جو مزاج ہے اس کے پیچھے جو اس کا بے پھل ہونا ہے. ٹھیک ہے. پرانے عہد میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ لوط کے زمانے میں شہر پر تباہی آئی. ٹھیک ہے. وہ معجزہ نہیں تھا، وہ ایک واقعہ تھا. نوح کا طوفان جو ہے وہ بھی اس کا اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. یہ بھی اس کو ہی دراصل یہاں پر یسوع مسیح کا کوئی انجیر کے درخت کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن میں ایک بات اس کے ساتھ ایک اور بات بھی میں آپ کے ساتھ کروں. ایک تو یہ تھا کہ انجیر کے درخت پر لعنت، دوسرا یہ کہ ایک شخص میں سے بدروہیں نکالی اور وہ لشکر تھا، اور وہ لشکر جو ہے وہ سوروں کے غول میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ غول جو ہے وہ تباہ ہو گیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت مطلب کئی دفعہ غیر مسیحی لوگ جو ہیں اس کو بہت اچھا. یہ دونوں واقعات جو ہیں ان کی جو اپروچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میں پہلے اس پر بات کر لوں اور پھر میں اس پر بات کرتا ہوں. اس کا جو مزاج ہے اس واقعے کا، جس میں یسوع مسیح نے اس انجیر کے درخت پر لعنت کی تھی،
دراصل خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں یہ بات بڑی نمایاں رہی ہے تعلیمات میں کہ انہوں نے ریاکاری پر بہت زیادہ کنڈیم کیا، ملامت کی. ٹھیک ہے، وہ درخت علماء اس بات کی تشریح جب کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ وہ درخت جو ہوتا that was a symbol of the hypocrites. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. ریاکاروں کی زندگی جو بے پھل ہے، جس میں دکھاوا ہے، جس میں ظاہر داری ہے، وہ درخت بظاہر بڑا ہرا بھرا تھا. اور اگر آپ انجیر کے درخت کی بوٹینیکل اس کے سٹیٹس کو دیکھیں، میں نے انجیر کے درخت کا خود جائزہ لیا ہے. جب میں لاہور میں تھا تو وہاں پر ہمارے گھر کے پیچھے ایک پودا تھا انجیر کا. میری آبزرویشن اس کے اوپر یہ ہے، اور اسٹڈی بھی انجیر کے درخت کی یہی بتاتی ہے کہ انجیر کا درخت سارا سال گنجا رہتا ہے، اس کی شاخیں بالکل گنجی رہتی ہیں، کوئی پتا اس کے اوپر نہیں ہوتا. لیکن جب اس کی شاخوں پر پھل پھوٹتا ہے تو اس کے اوپر پتا نکلتا ہے. پہلے پھل پھوٹتا ہے شاخ پہ، پھر جہاں پھل پھوٹتا ہے وہیں پر پتا نکلتا ہے، اور وہ پتا جو ہے اس پھل کو کور کرتا ہے. تو اس درخت میں پتے تھے، پھل نہیں تھا. تو وہ ایک اس بات کی تمثیل ہے کہ جن زندگیوں میں پھل نہیں ہے اور بظاہر ہرے بھرے نظر آتے ہیں، تو یسوع مسیح نے دراصل اس درخت کو مثال کے طور پر، ایک تمثیل کے طور پر پیش کیا دنیا کے سامنے کہ جو زندگیاں ریاکاری کی میں رہتی ہیں ان پر خداوند کی لعنت ہے. اس پر کر کے تو یسوع مسیح نے شاگردوں کے سامنے ایک تمثیل رکھ دی تھی. میں تو اس کو معجزے کے بجائے زیادہ تمثیل گردانتا ہوں. لیکن سر میں صرف اس وجہ سے اس کو معجزے کے حوالے سے بات کری ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ جو کام کر رہا ہے اس کی قدرت کا ظاہر ہونا جو ہے، تو یہ خدا کی قدرت ہی تھی کہ وہ درخت سوکھ گیا. ٹیچنگ پہلو تھا زیادہ اس میں. ٹھیک ہے، اس میں ٹیچنگ پہلو ہے زیادہ. ٹھیک. اس میں معجزاتی پہلو نہیں ہے. ٹھیک. اس میں قدرت، اس کا اختیار تو ہے، اس کا اختیار تو ہر چیز پر ہے. صحیح. اگر وہ بناتا ہے تو وہ توڑتا بھی ہے، پیدا کرتا ہے تو مارتا بھی ہے، لے بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اور یہ اس کا تعلیمی اختیار ہے اور تمثیلی اختیار ہے. میں تو اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ہے جو کہ تعلیمی اور تمثیلی ہے. دوسرا جو واقعہ آپ نے کوٹ کیا تھا اس کے دو پہلو ہیں، ایک معجزاتی پہلو ہے اور دوسرا واقعاتی پہلو ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو سوروں میں ان بدروحوں کا چلا جانا اور ان سوروں کا نقصان ہو جانا، جی، وہ ایک واقعہ ہے. معجزہ یسوع مسیح نے جو کیا ہے اس شخص پر کیا ہے جس کو ابلیس نے گھیرا ہوا تھا. ٹھیک. اور خداوند یسوع مسیح ابلیس اور گناہ ہی سے انسانوں کو چھڑانے آئے تھے. تو یسوع مسیح تو اپنے فوکس پر ہے، اور اس فوکس پر کام کرتے ہوئے انہوں نے اپنی منسٹری کو، اپنی خدمت کو انجام دیا ہے. اور اسی وجہ سے یسوع مسیح نے 17ویں باب میں، یوحنا کے انجیل کے 17ویں باب میں کہا کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو میں نے انجام دیا ہے، اس کو میں نے پورا کیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز میں جب ناصرت کے عبادت خانے میں وہ گئے تو خداوند یسوع مسیح کو تلاوت کرنے کے لیے ایک پیسج دیا، اس کو دعوت دی گئی، تلاوت کرنے کے لیے دعوت دی گئی. لیکن یہ سایہ کا حوالہ انہوں نے خود نکالا ہے. کلام میں لکھا کہ انہوں نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری، اندھوں کو بینائی، قیدیوں کو رہائی. اور یہ قیدیوں کی رہائی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ مٹیریل دنیا کی قید کی بات نہیں ہے، یہ روحانی دنیا کی قید کی بات ہے. دراصل ابلیس کی قید کی رہائی کی بات ہے. تو یسوع مسیح نے جو اس شخص کو ابلیس سے اور بد ارواح سے رہا کیا، تو یسوع مسیح تو اپنی خدمت کو ایڈریس کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی خدمت کو انجام دیا ہے. اب وہ جو بدروہیں ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ تو ہمیشہ ڈسٹرکشن کرتی ہیں، تو جب وہ بدروہیں اس میں سے نکلی تو انہوں نے جو ریئیکٹ کیا، اس کے ریئیکشن میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ ان کا فیل تھا، جس کے نتیجے میں وہاں نقصان ہوا. وہ الہی کام نہیں تھا، وہ ابلیس کا کام تھا. یہاں پر جو کام ہوا ہے اس شخص کے اوپر، وہ الہی کام تھا. لیکن بھائی صاحب، جو سوال اس میں پیدا ہوتا ہے ایک اور، وہ یہ کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی کا کاروبار بھی تھا، اس بزنس کا لاس ہوا، تو کیا یسوع یہ چاہتا تھا کہ ان کا لاس ہو؟ نہیں نہیں،
یہ نہیں چاہتا. ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے نا. اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں تو روز حادثات ہوتے ہیں, اور جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں وہ ابلیس کے ہاتھ سے ہوتے ہیں, اور خدا گاڈ از گاڈ آف ڈسپلن اینڈ ٹائم ٹھیک اینڈ پلان. وہ ہر کام کو ترتیب سے کرتا ہے کیونکہ خدا ترتیب کا خدا ہے. خدا دنیا میں حادثات نہیں کرتا. حادثاتی کام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ابلیس کے ہوتے ہیں. ٹھیک. جو اس شخص پر ہوا ہے وہ معجزہ ہے. ٹھیک. تو اس لیے دو کام الگ الگ ہوئے ہیں, ایک اس شخص کی شفا اور سوروں کی تباہی. یہ دو الگ الگ کام ہوئے ہیں. جو شخص کو شفا ملی ہے وہ یسوع کا کام ہے, جو سوروں کا غول مرا ہے وہ ابلیس کا کام ہے. تو اس لیے اس ابلیس کے کام کو یسوع مسیح کی خدمت اور یسوع مسیح کے کام کے ساتھ اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ایسا ہوا نہیں کہ یسوع مسیح نے کیا ہو. صحیح. ٹھیک. اچھا بھائی صاحب, کافی تفصیل سے آپ نے یہ دونوں چیزیں ان کا ذکر کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناجیل جو ہیں ان میں درج واقعات ہیں, اور یہ معجزات جو ہیں یہ صرف یسوع کی شخصیت کو پرومیننٹ کرنے کے لیے یا ان کو یہ ظاہر کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں کہ وہ چونکہ یہ اپنے بیان کے مطابق خدا کے بیٹے ہیں, تو یہ چیزیں ان سے ان کے ہاتھوں سے یہ معجزات رونما ہوئے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے بہت سے غیر مسیحی بہن بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اناجیل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شاگردوں نے خود تحریر کر دیے ہیں. دیکھو, دو پہلو ہیں اس کے. اس سوال کی جو اسپرٹ ہے وہ شاید یہ ہے کہ یہ ایگزیجریشن ہے, یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ انہوں نے اس میں ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ یسوع مسیح کی ذات نمایاں ہو. اگر تو وہ اس اسپرٹ سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایگزیجریشن ہے, تو پھر جہاں ایگزیجریشن نہیں ہے وہ انڈیکیٹ کون کرے گا؟ صحیح. نمبر ایک. نمبر دو, اگر شاگردوں نے یسوع مسیح کے ان کاموں کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ یسوع مسیح کی ذات نمایاں ہو, تو یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہے, کیونکہ شاگرد رسول اس کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اس کے کاموں کو اور اس کی تعلیم کو دنیا پر عام کرتے. گاسپل پراپیگیشن کیا تھا؟ گاسپل پراپیگیشن تو یہی تھا. میں بھی آج وہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یسوع مسیح کی تعلیم کو, یسوع مسیح کے کاموں کو دنیا کے سامنے رکھ کے تو یسوع کے ساتھ کو پیش کر رہا ہوں. میں آج میں اگر معجزات کی بات کر رہا ہوں, یسوع کی معجزات کی, تو میں یہی کر رہا ہوں. تو میں اس کے معجزات کا ذکر کر کے اسے پیش کر رہا ہوں, اسے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہوں دنیا کے سامنے. تو شاگردوں نے بالکل بجا کیا. رہی بات ایگزیجریشن کی, وہ کون ڈیسائیڈ کرے کہ یہ ایگزیجریشن ہے اور یہ ایگزیجریشن نہیں ہے؟ جبکہ یوحنا رسول نے جب اپنی انجیل میں اس بات کا تذکرہ کیا, اگر آپ دیکھیں اس حوالے کو کہ جہاں پر خدا یوحنا رسول نے اس بات کا ذکر کیا, دیکھیں ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 30ویں اور 31ویں آیت پڑھ دیتا ہوں اپنے سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے. یوحنا رسول کا یہ بیان ہے کہ یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے, اور جو لکھے گئے یہ بہت کم ہے. تو ایگزیجریشن کہاں سے آ گئی؟ یہ کم لکھے گئے ہیں. صحیح. یوحنا کا یہ بیان ہے جو یسوع مسیح کے حواریوں میں سے ایک تھا. آج لوگ جو سوال کر رہے ہیں ان کو تو نہ اپنا پتہ, نہ یسوع کا پتہ ہے اور نہ اس کے حواریوں کی اسپرٹ کا پتہ ہے. یوحنا کا یسوع مسیح کا شاگرد یہ لکھ رہا ہے, تو پھر ہمارے لیے یہ بیان زیادہ معتبر ہے کہ ان غیر محققین کا بیان زیادہ معتبر ہے جو اس طرح کی فضول باتیں کر کے تو کچھ پتہ نہیں کیا ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. کچھ لوگوں کا اس سے کوئی مطلب بنتا نہیں ہے کہ ایگزیجریشن اس صورت میں ہوتی ہے کہ یہ چیز ایک سامنے پڑی ہے, اس کو آپ بھی دیکھ رہے ہو, میں بھی دیکھ رہا ہوں. جی. میں کہتا ہوں یہ پانی ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جامع شیری ہے, تو آپ نے اس کو جامع شیری کہہ کے تو ایگزیجریٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو جبکہ یہ پانی ہے تو گویا کہ یہ چیز ہم دونوں کے ایکسپیرینس میں آئی ہے, تو دیکھنے والا تیسرا بندہ کہے گا نہیں انیلا جو ہے یہ ایگزیجریٹ کر رہی ہے, ان کے تو یہ بات تجربے میں نہیں آئی, اور جس کے تجربے میں آئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے معجزے اور دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے, اور جو لکھے گئے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیجریشن ہے. یہ تو بڑی عام کانہ بات ہے. بھائی صاحب ایک سوال اور ہے, اور وہ یہ کہ بائبل مقدس میں دیگر انبیاء کے معجزات کا ذکر بھی ہے اور پرانے عہد نامے میں, اور اس کے بعد یسوع مسیح کے معجزات کا ذکر ہے. اس کے علاوہ اب بھی کئی معجزات ہم دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ان سب چیزوں میں
کیا فرق آپ دیکھتے ہیں ان تمام معجزات میں؟ آپ کیا اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا فرق ہے اس میں؟ دیکھو معجزات تو وہی ہیں جس میں خدا مداخلت کرتا ہے. ہم نے شروع میں اس بات کو طے کر لیا. لیکن یسوع مسیح کے معجزات کرنے میں اور دیگر انبیاء اور رسولوں کے معجزات کرنے میں یہ فرق ہے کہ جب بھی آپ پرانے عہد نامے کے معجزات اٹھا کے دیکھیں، ایلیا کا معجزہ دیکھ لیں، آپ الیشا کا معجزہ دیکھ لیں، آپ نئے عہد نامے میں آج ہماری کتاب میں پطرس کا معجزہ ہے. پطرس اور یوحنا جب ہیکل میں گئے تو ایک لنگڑے کو کہا کہ اٹھ، یسوع مسیح کے نام پر چل. پھر آپ پرانے عہد نامے کے انبیاء کے معجزے جو ریکارڈ پر ہیں ان کو اسٹڈی کریں. پھر اعمال کی کتاب میں رسولوں کے وسیلے سے جو معجزات ہوئے ان کا مطالعہ کریں، اور پھر یسوع مسیح کے معجزات کو جو انجیل مقدس میں رقم ہے، درج ہیں، ان کا مطالعہ کریں. تو ایک بڑا واضح فرق جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کے انبیاء نے معجزات کیے خدا کے نام سے، نئے عہد نامے میں رسولوں نے معجزے کیے یسوع کے نام سے. اور آج جو معجزہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یسوع کا نام لے کر معجزہ کر رہے ہیں. لیکن جب یسوع مسیح کے معجزات کا ذکر آپ پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے تو اپنے ہی قدرت سے، اپنے ہی نام سے، جب لازر کو یسوع مسیح نے قبر سے بلایا ہے تو یسوع مسیح نے کہا کہ اے لازر نکلا، میں کہتا ہوں. پھر اس لنگڑے سے جو چارپائی پر آیا تھا اس نے کہا اٹھ، اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل. پھر تو دیگر انبیاء نے خدا کے نام پر معجزے کیے، لیکن یسوع مسیح نے اپنی ہی قدرت اور اپنے ہی اختیار سے معجزے کیے. اس لیے یسوع مسیح کے معجزات میں اور دیگر انبیاء اور رسولوں کے معجزات میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ یسوع مسیح خود خدا ہے، ابن خدا ان کی ذات میں کام کر رہا ہے، وہ خود ابن خدا ہے. تو ابن خدا ہوتے ہوئے تو وہ خدا ہیں. تو جو خدا مداخلت کرتا ہے اور آپ کے وسیلے سے معجزے کرتا ہے، میرے وسیلے سے معجزے کرتا ہے، اب وہ خدا خود معجزے کر رہا ہے. اور یوحنا کی انجیل میں جب یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا کلام مجسم ہوا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا. اور وہ جو کلام مجسم ہوا تھا وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا. فضل کیا ہے؟ فضل از دا کریکٹر آف گاڈ. سچائی کیا ہے؟ سچائی از دا اسپرٹ آف گاڈ، دا نیچر آف گاڈ، دا ایسنس آف گاڈ. تو اس ذات میں جس کو یسوع مسیح ہم کہہ رہے ہیں، اس میں خدا کی اپنی ذات دنیا کے سامنے آگے کھڑی ہوئی، اور اس میں خدا کا اپنا ایسنس دنیا کے سامنے آگے کھڑا ہوا. اور خدا کے بیٹے نے کام کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ میں وہ ہوں جو مٹی میں جان پیدا کر سکتا ہوں. جنم کے اندھے کو جب یسوع مسیح نے آنکھیں دی تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میں وہی ہوں جس نے ازل میں، شروع میں آدم کو مٹی سے بنایا تھا. پھر یسوع مسیح نے پانی پر چل کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ میں وہی روح ہوں جو شروع میں پانی پر جنبش کرتی تھی. تو یہ تو وہ ذات ہے جو خود خدا ہے. لوگوں نے اس کے نام سے معجزے کیے، اور یہاں پر وہ ہے جو خود خدا ہے اور اپنی ہی قدرت سے، اپنے ہی اختیار سے، اپنے ہی جوہر سے کام کرتا ہے. اور وہ اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ کبھی کمزوری نہیں ہوتی اس میں. بالکل. اور میں یہ بات کہوں گی کہ بہت سے ہمارے دوست جو ہیں، غیر مسیحی دوست، جو یہ سوال کرتے ہیں عموماً کہ ہر نبی کے پاس ایک ٹیلنٹ اور ایک توڑا کہہ لیں یا ایک قوت تھی جو اس کو عام انسانوں سے مختلف بناتی تھی، اور حضرت عیسیٰ کے پاس ایک ٹیلنٹ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو میرے خیال میں یہ جواب ان کو، تسلی بخش جواب ان کو ملا ہوگا پادری فریڈرک جان کے وسیلے سے کہ ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا، یہ ان کی اپنی قدرت تھی، جو اپنا جوہر تھا، جو جس کے وسیلے سے یہ تمام معجزات جو ہیں وہ رونما ہوئے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کلام کی روشنی کی ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے. ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی